मोहब्बत की अजब कहानी। सभी इस नन्ही परी के लिए बेशुमार तोहफे लेकर आए। अलीज़ा जब पैदा हुई, हमारे सारे ख़ानदान में खुशी की लहर दौड़ गई। गुलाबी सी फूले फूले गालों वाली ये बच्ची घर के हर फर्द की आंखों का तारा थी। मेरे चारों भाई एक फूड फैक्ट्री के मालिक थे और बड़ी मोहब्बत से एक साथ रह रहे थे, अगरचे घर सबके अलहदा थे। मेरे दादा जान का नाम हाकिम था और इनको हम सब अब्बा कहा करते थे। वो सिर्फ नाम के हाकिम नहीं थे, हर तरफ उनका फैसला चलता था। अलीज़ा भी इनकी लाडली थी। उसकी हर ख्वाहिश मानी जाती और भाइयों पे तरदीजी जाती, इसलिए वो वक्त के साथ साथ ज़िद्दी होती चली गई। हालांकि वालिद साहब बहुत सख्त मिजाज थे। इंटर पास करने के बाद मोबाइल कंप्यूटर की तमाम सहूलियत उसे दी गई थी। ये कहना गलत ना होगा कि अब्बा के लिहाज की वजह से दोस्ती का दायरा इतना बड़ा ना था, लेकिन इंटरनेट पर इसने फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा की हुई थी। दोस्तों में अली भी था जो इसके सबसे ज़्यादा करीबी था। जब वो ऑनलाइन आता, अलीज़ा किसी से बात ना करती। रफ्ता रफ्ता वो इसके शहर में गिरफ्तार हो गई, इसको बेहद खुशसर कर दिया। अली का ताल्लुक़ मुतवस्सित घराने से था। शुरू में इसने मेरी भतीजी को काफ़ी झूठ बोले कि वो कनाडा में सेटल है और इसका अपना बिज़नेस है। अपनी फैमिली के बारे में इसने झूठ बोला था। यूँ अलीज़ा इसकी अंधी मोहब्बत का शिकार हो गई। अब वो हर लम्हा बेताबी से इसके फ़ोन का इंतज़ार करती। अक्सर रात के पहर ये घंटों बातें किया करते। इस मामले में तालीम का खर्च होता चले गया। बीकॉम की तैयारी धरी की धरी रह गई। जैसे तैसे उल्टे सीधे पेपर देकर वो अपने ख्यालों में बसने लगी। इधर इसकी शादी के तस्करे हो रहे थे। मेरे छोटे भाई साजिद के बेटे उमेर के लिए इसको चुना गया, लेकिन अब इसके दिल की खबर किसी को ना थी। वो एक अजनबी लड़के को चाह में मरी जा रही थी। जब घर में इसके बिया की बातें तसलसल से होने लगी तो वो घबरा गई। किसी को हमदर्द ना पाया तो इसने अली को फ़ोन किया और बताया कि मेरी शादी घर वाले उमेर से कर रहे हैं, जबकि मैं एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये सुनकर वो खामोश हो गया, जैसे इसे सांप सूंघ गया हो। अली, कुछ तो बोलो प्लीज़। गिड़गिड़ाई तो इसने नहायत सफाकी से कह दिया कि फिर तुम उमेर से शादी कर लो, अगर मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती। ये जवाब अलीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद से हटकर था, लेकिन अली के पास इसके सिवा कोई और जवाब ना था। अच्छी तरह जानता था कि इसके वालिद इतनी दूर कभी इसका रिश्ता नहीं करेंगे। एक रोज़ ये बेचारी बहुत डिस्टर्ब थी, तमाम रात रोती रही। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस लड़के पर इसने ज़िंदगी भर के तकिया कर लिया है, वो इसे ऐसा टका सा जवाब देगा। सोच कर थक गई। आखिरकार इसकी शादी क्यों नहीं कर रहा वो उसके साथ। उमेर में कोई कमी ना थी। वो खूबसूरत था, तालीम याफ्ता था, इसने एम.कॉम कर लिया था। अब वो वालिद साहब के साथ बिज़नेस संभालने जा रहा था। इसकी माँ भी अलीज़ा से बेइंतहा प्यार करती थी। न जाने कब से इसको बहू बनाने का ख्वाब देख रही थी। लिहाजा मेरे वालिद साहब यानी अलीज़ा और उमेर के दादा अब्बू ने फ़ैसला कर लिया और मंगनी का दिन मुकर्रर कर दिया। इसके बाद भी मेरी भतीजी के लिए हर रोज़ क़यामत का दिन था। गोया अलीज़ा बहुत बेचैन रहने लगी और रोज़ अली को फ़ोन करके कहती, जाने कब शादी हो जाए, प्लीज़ अपने घर वालों को भेजो। इससे क्या होगा? क्या तुम्हारे दादा अब्बू अपना फ़ैसला बदल लेंगे? हाँ, मुझे यकीन है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अली, मैं रोऊंगी तो वो मेरी बात नहीं टालेंगे। कुछ दिन बाद टालने के बाद अलीज़ा ने बहुत कस्में दी तो इसने सच बोलना पड़ा। इसने बताया कि इसका ताल्लुक़ पंजाब के एक छोटे से गांव से है
اور وہ نیٹ کیفے میں ایک ادنا سا ملازم ہے۔ مستقل کام بھی نہیں ہے، روزگار ملتا ہے تو کبھی نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ کوئی بھی لڑکی خوشحال نہیں رہ سکتی۔ تو عمیر تمہارے لیے بہترین ہے۔ علیزہ اس کی طویل ای میل پڑھ کر پریشان ہو گئی۔ اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ میں نے علیزہ کو کافی سمجھایا، خوابوں کی دنیا سے نکلو اور حقیقت کی دنیا میں واپس آؤ۔ فون پر دوستی اور نیٹ کے ذریعے تعارف ایسی محبت میں کچھ نہیں رکھا۔ تو اب تھا وہ علی کی جھوٹی محبت پہ دو حروف پڑھ دے اور لائق چچا زاد سے شادی کر لے۔ لیکن انکار کے باوجود علی کی لچھے دار باتیں جاری رہیں اور اس کی زبان کا جادو بھی جاری رہا۔ اس لیے لوگوں کی سچی محبت سے دور ہوتی چلی گئی۔ جو منگنی کا دن قریب آ رہا تھا وہ یکتی جا رہی تھی۔ منفی سوچوں نے اس کو ہرا دیا اور اس کو بخار نے آ گھیر لیا۔ علیزہ تو ہم سب کی جان تھی۔ میرے 4 بھائیوں کی اولادوں میں سے صرف یہی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے اس کی بیماری خاندان بھر کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی۔ گھر والے پروانہ وار اس پر نثار ہو گئے۔ اس نے اپنوں کو اس قدر پریشان دیکھ کر ایک بار علیزہ کے دل میں ضرور آیا کہ جس کو میری پرواہ نہیں، اور دوسری طرف یہ میرے گھر والے ہیں جن کو میری کتنی پرواہ ہے۔ مگر دل پھر دہائی دینے لگا۔ بس ذرا طبیعت سنبھلی تو پھر کمپیوٹر پر بیٹھی علی کی ای میل کا جواب دے رہی تھی۔ اس نے علی کو لکھا کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے اسے وہ قبول ہے، بس ایک بار رشتہ لے کر آ جائے، گھر والوں کو بھیج دے۔ وہ ہر روز اس کے ساتھ کا انتظار کرتی مگر علی کا جواب نہ آتا، ذرا بھی امید والا کوئی جواب نہ آتا۔ وہ کہتا کہ اتنی دور آنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اس کے گھر والے چاہتے ہیں کہ علی کا رشتہ علی کی چچا زاد سے ہو، وہ اتنی دور کا سفر کرنا نہیں چاہتے۔ کوئی حل نہ نکلا تو علی نے علیزہ کو کہا کہ تم فی الحال عمیر سے منگنی کر لو، وہ اتنی دیر میں کاروبار سیٹ کر لے گا، شادی کرے گا، اب کوئی چارہ نہیں اس کے علاوہ۔ علیزہ کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور اس کے بلانے پر انکار کرتی۔ گھر میں منگنی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ روز بروز دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ بالآخر ایک شام علیزہ کو عمیر کی منگنی پہنا دی گئی۔ اس کے بعد علی کے ای میل آنا بند ہو گئے، باتیں نہیں ہوتی۔ اب علی کی ہر بات آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی تھی۔ علیزہ کا رزلٹ آیا، گھر والوں کو اس کی شادی کی جلدی پڑ گئی۔ ایک بار پھر علی کی منت سماجی کرنے لگی۔ وہ ایک بار پھر کسی نہ کسی بہانے اس کو ٹال رہا تھا۔ اچانک علیزہ نے اس سے رابطہ ختم کر لیا اور اب فون پر بات نہیں کرتا اور نہ آن لائن آتا۔ بہت سی میلز کی، مگر ایک روز کا جواب آیا کہ علی کمپیوٹر پر بیٹھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ علیزہ کی ای میل آئی ہوئی اور ساتھ ہی علیزہ کی ای میل چیک کر رہا تھا دوسری آئی ڈی سے۔ ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس کی پریشانی کی وجہ علیزہ کی آئے ہوئے کچھ میسیجز تھے جس میں وہ انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، اس کو تم سنجیدگی سے لو، میں پنجاب آ رہی ہوں۔ اگر تم فلاں دن وقت مجھے لینے نہیں آئے تو میں کراچی نہیں جاؤں گی بلکہ ریلوے اسٹیشن پر جا کر کسی ٹرین کے نیچے خودکشی کر لوں گی۔ علی جانتا تھا کہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ اگر ایسا نہ بھی کیا تو وہ نیٹ کیفے آ کر اس کے گاؤں اور اس کے گھر کا پتہ لگا لے گی اور سیدھی اس کے گھر پہنچ جائے گی۔ تب قیامت کا آنا یقینی ہوگا۔ اس نے اس وقت اپنے موبائل میں فوراً سم ڈالی، جس سے علیزہ کا رابطہ ہوا۔ ایکٹیویٹ ہوتے ہی اسے علیزہ کے 4 میسیجز موصول ہوئے جس میں لکھا تھا کہ وہ پنجاب آ رہی ہے۔ فلائٹ نمبر اس نے علی کو بھیج دیا تھا۔ اس نے اس سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن علیزہ کا سیل فون آف آ رہا تھا۔ اب علی کے پاس مقررہ وقت پر ایئرپورٹ جانے کے سوا کچھ دوسرا چارہ نہیں تھا۔ وہ ایئرپورٹ پہنچا اور مطلوبہ فلائٹ کا انتظار کرنے لگا۔ دل میں دعا کر رہا تھا کہ ایک کاش علیزہ نہ آئی، مگر کچھ دعائیں شرف قبول نہیں ہوتی۔ اس وقت تو علی کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں جب اس نے دیکھا کہ علیزہ سامنے سے آ رہی ہے۔ اس کا نازک وجود کالے عبائی میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی بیگ یا لگیج نہیں تھا، ایک شولڈر بیگ تھا جو اس نے ہاتھ میں ٹانگا ہوا تھا۔ وہ علی کو دیکھ کر کھل اٹھی لیکن علی کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔
اس کی پریشانی بہت زیادہ تھی کیونکہ اب علیزہ کو نہیں جانا تھا اور ٹھہرانے کا کیا کرنا تھا۔ علی نے اپنے بڑے بھائی کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا تو کچھ دیر ڈانٹنے کے بعد اس نے اپنے دوست کا پتہ دیا اور بتایا کہ کہاں کہ مسعود کے پاس آؤ، اس کے پاس چلے جاؤ، میں بھی ادھر آ رہا ہوں۔ دونوں مسعود کے گھر گئے، پھر وہاں شان بھی آ گیا۔ اس نے علیزہ کو کافی سمجھایا کہ تم گھر واپس چلی جاؤ، میں تمہیں خود چھوڑ کر آتا ہوں، تمہارے گھر والوں سے بات کروں گا، ان کو سمجھاؤں گا کہ تمہاری شادی تمہاری مرضی سے کہیں، مگر میری بھتیجی صاحبہ ضد کی پکی تھی، وہ نہ مانی۔ اس کا موقف تھا کہ گھر والے میں نہیں گھر جا سکتی، وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ بات علی کے والد صاحب تک پہنچ گئی، جنہوں نے حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، علی کا نکاح علیزہ سے کروا دیا اور علیزہ کے گھر لے گیا۔ علیزہ اس وقت بہت مطمئن تھی کہ اب گھر والے اس تک نہیں پہنچ سکے۔ کچھ ہی دن بعد پولیس آ گئی اور انہوں نے علی پر اور اس کے باپ پر اغوا کا پرچہ درج کر دیا۔ علی اور علیزہ کا نکاح ہو چکا تھا کیونکہ فیصلہ لڑکا اور لڑکی کے حق میں ہونا۔ علی کا رشتہ دار پولیس میں تھا جو کہ برے وقت میں کام آیا اور پولیس پیچھے ہٹ گئی۔ انہوں نے بیان دے دیا کہ میں اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے، میں اپنی مرضی سے کراچی سے آئی ہوں۔ مگر دوسرے دن علیزہ کے ماموں آ گئے اور کہا کہ ہمارے خاندان کی توہین ہے اس طرح شادی کرنا، ہم لڑکی کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور باعزت طریقے سے رخصتی کریں گے۔ گھر والے سب ٹینشن میں آ گئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ رشتہ داروں سے صلاح مشورہ کیا، پھر انہوں نے پنجاب جا کر اسٹامپ پیپر پر لکھوایا اور اس لڑکی کے ماموں کے ساتھ بھیج دیا، یعنی علیزہ کو ماموں کے ساتھ گھر واپس لوٹا دیا گیا۔ اچانک سارے حالات بدل گئے، کراچی آ کے دونوں کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ علی کو نہیں پتا تھا علیزہ کس حال میں اور علیزہ نہیں جانتی تھی کہ علی کس حال میں ہے۔ 1 سال کا عرصہ بیت گیا، پھر ایک دن علی کو علیزہ کی طرف سے خلا کا نوٹس ملا، گویا علیزہ علی کے لیے نکلی جائے اور نہ اگلی جائے والا معاملہ بن گئی۔ مقدمے کی پیروی کرنا اس کے لیے مشکل تھا بلکہ ناممکن تھا۔ علیزہ نے کن حالات میں یہ نوٹس بھجوایا وہ نہیں جانتا تھا، اس سے پہلے ہی نوٹس پر اپنی طلاق بھیج دی اور کہانی ختم کی۔ مگر یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ عمیر نے اپنی کزن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، مگر ماموں نے اپنے بھانجی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے اپنے گھر لے آئے۔ ان کا بیٹا لندن میں زیر تعلیم تھا۔ وہ 2 ماہ بعد آیا۔ باپ نے کہا کہ تم میرے اچھے فرماندار بیٹے ہو تو میرے کہا مانو، علیزہ سے شادی کر لو۔ رابیل نے تو اس وقت اس کی باپ کی بات مان لی اور شادی کر لی۔ شادی کی پہلی رات جب علیزہ زور زور سے رونے لگی اور اپنی داستان غم رابیل کو سنایا تو اس کے دل پر اس کا بہت اثر ہوا۔ پھر وہ پنجاب علی کے گھر آیا اور اس سے پوچھا کہ تم علیزہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، کیا تم اسے خوش رکھو گے؟ علی نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اپنے بزرگوں سے مشورہ کیا اور انکار کر دیا کیونکہ وہ کسی نئی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتا۔ لیکن علی بھی دل ہی دل میں علیزہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ رابیل علیزہ کو اپنے گھر لے آیا، لندن لے گیا اور وہاں علی کو بھی بلا لیا۔ علیزہ کو رابیل نے طلاق دی اور اس کا نکاح علی سے کروا دیا۔